Assalamu alaikum friends and welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, please share it, like it and subscribe it. Thank you. हरम के चेहरे पर परेशानी की लकीरें थी, जिसके बरअक्स अज़लान पुरसकून सा बैठा था। प्रोफेसर बोल रहे थे और हरम गायब दिमागी से सुन रही थी। क्लास ख़त्म हुई तो आहिस्ता आहिस्ता सब मुंतशिर होने लगे। हरम सर झुकाए बैठी थी। अज़लान बगौर इसे देख रहा था। तकरीबन सब जा चुके तो अज़लान हरम के पास आया। क्या हुआ तुम्हें? अज़लान मुतहैयर सा बोला। अज़लान, तुमने क्यों इसके साथ लड़ाई की? हरम खौफ के ज़ेरे असर बोली। तुम क्यों डर रही हो? ऐसे लोगों का मुंह बंद करवाना पड़ता है। अज़लान इसे देखता हुआ बोला। हरम नफ़ी में सर हिलाने लगी। अच्छा छोड़ो इसे, चलो चलते हैं। अज़लान इसका हाथ पकड़ता हुआ बोला। हरम अपना हाथ छुड़वाती खड़ी हो गई। अपना मुंह सीधा कर लो वरना मैं कर दूंगा। अज़लान हफ्की से बोलता हुआ चलने लगा। हरम ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों चलते यूनिवर्सिटी की हदूद से बाहर निकल आए। मैं औरत हूँ तो क्या ये जुर्म है मेरा कि इस खुदावंद ने मेरे पैकर में ठंडी छाँव जैसे पहलू को सींच रखा है। मैं माँ हूँ, बहन हूँ, बेटी हूँ। तो फिर क्या मैं मुजरिम हूँ कि मैं दरगोर कर दी जाऊँ ज़िंदा, कि मैं जरगों में हारी जाऊँ ज़िंदा, या नज़रों के ताक़ुब में रहूँ मैं, फिर किसी ढेर पर मिल जाऊँ मुर्दा। मेरे लाशे पर बस इतना लिखा हो मैं औरत हूँ। तो क्या ये जुर्म है मेरा? हम कहाँ जा रहे हैं? हरम चेहरा मोड़ कर इसे देखने लगी। लॉन्ग ड्राइव पर। अज़लान बाईं आंख दबाता हुआ बोला। गाड़ी कहाँ है? हरम सवालिया नज़रों से इसे देखने लगी। देखो, बाकी लोग जाते हैं गाड़ी पर या फिर बाइक पर, हम पैदल लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, कुछ नया करते हैं। अज़लान मुस्कुराता हुआ बोला। हरम का मुंह खुल गया। अज़लान, हम पैदल हॉस्टल जाएंगे? हरम फटी फटी निगाहों से इसे देखती हुई बोली। मेरा ख्याल है मैं फ़ारसी ज़ुबान नहीं बोलता। अज़लान पुतलियाँ सुकेड़े से घूरता हुआ बोला। हरम गड़बड़ा कर पीछे हुई। अज़लान, मैं तो मर जाऊंगी हॉस्टल जाते जाते। तुम्हें अंदाज़ा भी है कितना दूर है मेरा हॉस्टल? हरम सदमे से बोली। कोई मसला नहीं, मैं तुम्हें एक ग्लूकोज़ की बोतल लगवा दूंगा। अज़लान लब दबाए मुस्कुराता हुआ बोला। हरम आंखें छोटी किए रुक कर इसे घूरने लगी। अब तुम ये कह रही हो कि मैं तुम्हें उठाऊं? अज़लान चेहरा मोड़ कर इसे देखने लगा। मैंने कब कहा ऐसा? हरम शश्तर सी बोली। तुम इसीलिए रुक गई होता कि मैं तरस खाकर तुम्हें उठा लूं, लेकिन सोच लो मेरा दिल बहुत नर्म है, जल्दी जल्दी तरस खा लेता है। अज़लान इसकी जानिब कदम बढ़ाता हुआ बोला। कोई ज़रूरत नहीं, खुद से मफरूज़े कायम कर रहे हो। हरम घबराती हुई तेज़ तेज़ कदम उठाने लगी। हरम, अगर कहीं से शेर या फिर जंगली जानवर निकल आए फिर? अज़लान ने इसे तंग करने का कसद कर रखा था। क्यों मुझे डरा रहे हो? हरम दाएं बाएं देखती हुई बोली। पता है, एक बार मैंने यहाँ बर्फ़ानी रीछ देखा था। अज़लान च्युइंगम मुंह में डालता हुआ बोला। सच्ची? फिर क्या किया तुमने? हरम दम सादे इसे सुनने की मुंतज़िर थी। फिर मैंने इसे कहा कि हरम बेवकूफ़ के पास चले जाओ। अज़लान कहकहा लगाता हुआ बोला। हरम जो पूरी तवज्जो से इसे सुन रही थी, हफ़की से देखने लगी। मुझे ये बताओ, यहाँ बर्फ़ानी रीछ कैसे आ सकता है? अज़लान कहकहे लगाता हुआ बोला। हरम को अपनी कम अकली पर गुस्सा आने लगा। मैंने सही सुना नहीं था। हरम मुंह बनाती हुई बोली। अज़लान, ऐसे तो हम कल तक पहुँचेंगे, शटल ले लेते तो आराम से चले जाते। हरम मुंह बसूरती हुई बोली। शटल तो आधा पाकिस्तान समा जाता है, मुझे पसंद नहीं। अज़लान मुंह बनाता हुआ बोला। हरम धीरे से मुस्कुराने लगी। हेलो अज़लान। इनके अकब से आरिफ की आवाज़ गूंजी। हरम के चेहरे का रंग बदल गया। अज़लान चेहरा मोड़ कर इसे देखने लगा। आरिफ का पूरा ग्रुप खड़ा था। अज़लान आबरू झुका कर इसे देखने लगा। मैंने सोचा सुबह वाला हिसाब बराबर करके ही घर जाएं। वो गर्दन को दाएं बाएं घुमाता हुआ बोला। अज़लान ने बाएं हाथ से हरम को अपने पीछे किया। हरम इसके अकब में छुप गई। दिल की धड़कन तेज़ हो गई। चेहरे पर खौफ की लकीरें नुमायां थीं। मेरे भी हाथों में खुजली हो रही थी वैसे। अज़लान शर्ट के आस्तीन ऊपर चढ़ाता हुआ बोला। अज़लान, प्लीज़ तुम मत लड़ना इनसे। हरम इल्तिजाइया अंदाज में बोली। आरिफ आगे आया और अज़लान के मुंह पर मुक्का मारना चाहा, लेकिन अज़लान ने इसका हाथ पकड़ लिया। अगले लम्हे दोनों एक दूसरे में गुत्थम गुत्था हो रहे थे। आरिफ के ग्रुप के किसी लड़के ने शीशे की बोतल अज़लान को मारी, लेकिन अज़लान नीचे झुक गया। बोतल सामने दरख्त पर जा लगी और बदकिस्मती से एक शीशा हरम की बाजू में पेवस्त हो गया।
ان کی قسمت اچھی تھی کہ 2 پروفیسر نمودار ہو گئے۔ ان کی گاڑی خراب ہو گئی تھی جس کے باعث وہ پیدل آ رہے تھے۔ عارف پروفیسر آ رہے ہیں، ان کے گروپ کا لڑکا چلایا۔ عارف ایک لمحے کی تاخیر کیے بنا اذلان سے الگ ہوا اور اپنے گروپ کے ہمراہ نکل گیا۔ حرم خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ اذلان اس بات سے انجان تھا کہ حرم کے بازو پر شیشہ لگا ہے۔ حرم کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے، سرخ بوندیں زمین پر گر رہی تھیں۔ اذلان شرٹ کے اوپر والے بٹن بند کرتا حرم کی جانب چلنے لگا۔ حرم دانتوں تلے لب دبائے اپنی سسکیاں دبا رہی تھی۔ حرم یہ کیا ہوا؟ اذلان بوکھلا کر اس کے بازو کو دیکھنے لگا۔ وہ مجھے شیشہ لگ گیا ہے۔ تکلیف کے باعث حرم سے بولنا محال ہو رہا تھا۔ یار پروفیسر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اذلان انہیں دیکھتا ہوا بولا۔ حرم کا ہاتھ پکڑا اور درخت کی اوٹ میں چھپ گیا۔ اذلان نے حرم کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ حرم آنسو بہاتی اس بات میں سر ہلانے لگی۔ وہ کچھ فاصلے پر گئے تو اذلان وہیں بیٹھ گیا۔ میں یہ شیشہ نکالوں گا تو تکلیف ہوگی۔ اذلان اسے دیکھتا ہوا مطلع کرنے لگا۔ ایسے ہی رہنے دو پھر۔ حرم ہاتھ کھینچتی ہوئی بولی۔ پاگل ہو کیا؟ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گی تو وہ بھی ایسے ہی نکالے گا۔ اذلان نے کہتے ہوئے پھر سے اس کی بازو پکڑ لی۔ اذلان مجھے نہیں نکالنا، درد ہوگا بہت۔ حرم روتی ہوئی بول رہی تھی۔ درد تو ہوگا لیکن صرف ایک بار، پھر اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ اذلان بچوں کی مانند اسے بہلانے لگا۔ حرم نفی میں سر ہلانے لگی۔ اذلان نے اسے گھوری سے نوازا تو حرم سر جھکا گئی۔ آنسو اس کے دامن میں گر رہے تھے۔ میرے کان کے پردے مت پھاڑ دینا۔ اذلان شیشہ پکڑتا ہوا بولا۔ حرم سفید پڑتے چہرے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اذلان نے زور سے شیشہ نکال دیا۔ حرم دوسرا ہاتھ منہ پر رکھے رونے لگی۔ آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ اذلان نے جیب سے اپنا رومال نکالا اور جلدی سے حرم کی بازو پر باندھ دیا۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے تمہیں چوٹ لگ گئی۔ اذلان سر جھکائے نادم ہو کر بولا۔ حرم خاموش آنسو بہاتی رہی۔ اذلان پلیز مجھے ہاسٹل چھوڑ دو۔ ایک خوف دوسرے خوف پر حاوی ہو رہا تھا۔ اچھا ویٹ، میں کال کرتا ہوں زین کو۔ اذلان پھول نکالتا ہوا بولا۔ مہر تم نے کیوں خود کو زحمت دی؟ شاہ متحیر سا کیک کو دیکھ رہا تھا۔ آپ میرے لیے اتنا سب کرتے ہیں تو میں یہ بھی نہیں کر سکتی کیا؟ مہر خفگی سے بولی۔ تمہیں کس نے بتایا میری برتھ ڈے کا؟ شاہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ چھوڑیں اس بات کو اور کیک کٹ کریں، مہر پرجوش سی بولی۔ مہر کے چہرے پر خوشی دیکھ کر شاہ کا دل بھی مطمئن ہو گیا۔ بابا سائیں مجھے کچھ بات کرنی ہے آپ سے، شاہ ان کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا۔ ہاں بولو، تمہید کیوں باندھ رہے ہو؟ وہ جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے۔ میں سوچ رہا تھا حرم کے لیے عدیل مناسب رہے گا۔ شاہ رک کر انہیں دیکھنے لگا۔ مطلب؟ وہ آبرو اچکا کر بولے۔ کیوں نہ حرم کی منگنی کر دے عدیل کے ساتھ؟ شاہ نے عدیل کی خواہش کا اظہار کیا۔ تم جانتے ہو نا اس کی ذات چودھری ہے، ہم کیسے کر سکتے ہیں حرم کا رشتہ اس کے ساتھ؟ وہ کرہت لہجے میں بولے۔ بابا سائیں خاندان میں تو کوئی بھی نہیں ہے، پھر کس کے ساتھ حرم کا کریں گے؟ شاہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ رشتوں کی کمی نہیں ہے، تمہاری امی کے ماموں ہیں، ان کا بیٹا ہے میری نظر میں۔ بابا سائیں عدیل میں کیا برائی ہے؟ دیکھا بالا ہے، میرا دوست ہے، برسوں سے ہم ایک ساتھ کام کر رہے ہیں، وہ حرم کو خوش رکھے گا، میں ضمانت دیتا ہوں۔ شاہ سینے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ بات یہ نہیں ہے شاہ، تم بھی جانتے ہو، اس لیے ہمیں قائل کرنے کی صحیح مت کرو۔ بابا سائیں مہر بھی تو باہر سے آئی ہے نا، مجھے بتائیں کیا برائی ہے اس میں؟ ہم بلا وجہ ان پرانی رسموں کے باعث ایک اچھا رشتہ گنوا دیں؟ شاہ تعصب سے بولا۔ تم کہتے ہو تو ہم سوچیں گے، لیکن مثبت جواب ہی ہوگا ایسی توقع مت رکھنا، نظر ثانی کریں گے ہم اس پر۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولے۔ مجھے امید ہے جواب مثبت ہی ملے گا۔ شاہ مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ کیسے چوٹ لگی تمہیں؟ آئمہ افسردگی سے بولی۔ بس لگ گئی، تم نے پٹی کر دی، بہت شکریہ، ورنہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا۔ حرم اس کی مشکور تھی۔ ارے دوستوں میں شکریہ کی ضرورت نہیں، یہ بتاؤ درد تو نہیں ہو رہا اب؟ آئمہ متفکر سی بولی۔ نہیں اب بہتر ہے۔ حرم ہلکا سا مسکرائی۔ میں اب کمرے میں جاتی ہوں، حرم بیگ اٹھاتی ہوئی بولی۔ آئمہ مسکراتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ حرم تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا؟ آمنہ حیرت سے بولی۔ کچھ نہیں، بس تھوڑی سی چوٹ لگ گئی تھی۔ حرم نے مسکرا کر ٹالنا چاہا، لیکن پھر بھی آمنہ مطمئن نہیں ہوئی۔ جب وہ بتانا نہیں چاہتی تو تم کیوں کرید رہی ہو؟ زناش تن کر بولی۔ آمنہ شانے ہچکاتی اپنی بیڈ پر آ گئی۔
حرم سانس خارج کرتی چلنے لگی۔ انشرا کبھی حرم کو دیکھتی تو کبھی زناش کو۔ حرم تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ اذلان کا میسج دیکھ کر حرم کرسی پر بیٹھ گئی۔ اذلان اگر میں تمہارے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جاتی تو مجھے دیر ہو جاتی، اور جانتے ہو بھائی نے چوکیدار کو خاص تائید کر رکھی ہے۔ حرم پیشانی پر بل ڈالے لکھنے لگی۔ لیکن یار بینڈیج لازمی کروانی تھی نا، اذلان تعصب سے بولا۔ میری دوست نے کر دی ہے بینڈیج، تم فکر مت کرو میں ٹھیک ہوں۔ حرم نے اس سے مطمئن کرنا چاہا۔ اذلان اسکرین کو دیکھتا نفی میں سر ہلانے لگا۔ لعنت ہو اذلان، تمہارے باعث وہ تکلیف میں ہے۔ اذلان خود کلامی کرنے لگا، چہرے پر الجھن اور پریشانی نمایاں تھی۔ اذلان تو ہمیں فون کر دیتا، زین اسے مخاطب کرتا ہوا بولا۔ یار وہ ٹائم ایسا نہیں تھا کہ میں فون کرتا، تم لوگوں کو بس کچھ اچانک سے ہوا۔ اذلان آہ بھرتا ہوا بولا۔ بھابی ٹھیک ہیں؟ وکی موبائل سے نظریں ہٹا کر بولا۔ ہاں کہہ تو رہی ہے، اذلان مایوسی سے بولا۔ زین میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ تو مجھے چھوڑ اور اذلان کے چنو منو کی گود بھرائی کا سوچ۔ سیفی آنکھوں میں شرارت لیے بولا۔ لعنت ہو تجھ پر، وہ ایسی نہیں ہے۔ اذلان اس پر تکیہ پھینکتا ہوا بولا۔ سیفی سمیت باقی سب بھی ہنسنے لگے۔ اذلان گھورتا ہوا باہر نکل گیا۔ اذلان جو ہی یونی میں داخل ہوا نظر سامنے کھڑی زناش سے ٹکرائی، چہرے پر ناگواری در آئی۔ اذلان اسے نظر انداز کرتا دوسری جانب چل دیا۔ زناش اس کے عقب میں چلنے لگی۔ اذلان اب ایسی بھی کیا ناراضگی، تم دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے؟ زناش اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی۔ اذلان کا چہرہ گیس کے باعث سرخ ہو گیا۔ تمہیں اپنی عزت سے بالکل پیار نہیں؟ اذلان اسے بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑتا ہوا بولا۔ زناش تڑپ کر اسے دیکھنے لگی۔ اذلان تم کیسے یہ سب کر سکتے ہو؟ میں وہی زناش ہوں جس سے تم محبت کرتے ہو۔ زناش آنسو بہاتی بولنے لگی۔ اذلان نے جھٹکے سے اسے دور کیا۔ زناش لڑکھڑا گئی۔ آخری بار تم سے کہہ رہا ہوں، دوبارہ میرے سامنے مت آنا، اور یہ فضول کی بکواس جا کر کسی اور کے سامنے کرنا۔ مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں، سمجھی؟ اذلان اس کی آنکھوں میں دیکھتا چبا چبا کر بولا۔ اذلان میری بات تو سنو۔ زناش اس کے پیچھے لپکی، لیکن وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس سے دور ہو گیا۔ زناش نم آنکھوں سے اسے جاتا دیکھنے لگی۔ مہر تم بھی آ جاؤ ہمارے ساتھ، زوفشا بیگم نہ چاہتے ہوئے بولی۔ امی شاہ آ جائیں تو میں ان کے ساتھ آ جاؤں گی۔ مہر نے سہولت سے انکار کر دیا۔ ہم تمہیں کھانے کو دوڑتے ہیں کیا، جو ہمارے ساتھ جانے میں تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ بگڑ کر بولی۔ ماریا نفی میں سر ہلاتی مہر کو دیکھ رہی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں نے دوائی بھی لینی ہے گھنٹے تک، اس لیے کہہ رہی ہوں۔ مہر نے بہانہ بنایا۔ دفع کریں اس کو، اس کے تو نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ خاوند اٹھاتا رہے نخرے، آپ کیوں زور ڈال رہی ہیں؟ ماریا خفگی سے بولی۔ زوفشا بیگم مہر پر قہر آلود نظر ڈالتی باہر کو چل دیں۔ ماریا بھی اس کے عقب میں چل دی۔ مہر سانس خارج کرتی انہیں دیکھنے لگی۔ مہر کا چہرہ اترا ہوا تھا، ہر لمحے خوف طاری رہتا، نہ وہ محفوظ تھی نہ اس کا بچہ۔ اللہ پاک میرے بچے کی حفاظت کرنا۔ مہر نم آنکھوں سے دعا کرتی زینے چڑھنے لگی۔ شاہ آپ کب آئیں گے؟ مہر فون کان سے لگائے بیٹھی تھی۔ میں آ جاؤں گا ٹائم سے۔ کیوں خیریت؟ شاہ سیدھا ہو گیا۔ جی خیریت ہی ہے، امی خالہ کی طرف جا رہی تھیں تو مجھے بھی ساتھ لے جانا چاہتی تھیں، میں نے کہہ دیا آپ کے ساتھ آؤں گی۔ مہر افسردگی سے اسے بتا رہی تھی۔ اچھا کیا، میں سوچوں گا پھر تمہیں کال کر کے بتا دوں گا۔ شاہ 2 انگلیوں سے پیشانی مسلتا ہوا بولا۔ شاہ صاحب جب سے وہ سیڑھیوں والا واقعہ ہوا ہے میرا دل ہی گھبراتا رہتا ہے۔ مہر آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ مہر میں سوچ رہا ہوں کوئی مناسب عذر ملے تو تمہیں واپس اسی گھر لے جاؤں۔ شاہ فکر مندی سے بولا۔ ٹھیک ہے آپ کام کریں۔ مہر اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شاہ نے بنا کچھ کہے فون بند کر دیا۔ شاہ آپ کی محبت اور آپ سے جڑے رشتوں نے مجھے کمزور کر دیا ہے، ورنہ مہر کبھی اتنی بے بس نہ تھی۔ بولتے بولتے مہر کی آنکھوں سے 2 موتی ٹوٹ کر دامن میں آ گرے۔ وہ صبر کا دامن تھامے چل رہی تھی، کیونکہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ مہر یہ مشکل وقت صبر کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ ایک پرسکون زندگی کی خواہش مند تھی۔ بس میرے بچے کو کچھ نہ ہو، مہر تڑپ کر بولی۔ سب کہاں ہیں؟ شاویز ملازمہ کو دیکھ کر بولا۔ صاحب بیگم صاحبہ اپنی بہن کے گھر گئی ہیں اور مہر بی بی گھر پر ہیں بس، وہ سر جھکا کر بولی۔ مہر کے نام پر شاویز کے لب مسکرانے لگے۔ ٹھیک ہے جاؤ تم، ٹائی کی نٹ ڈھیلی کرتا ہوا بولا۔ کمرے میں آیا اور شاور لے کر تیار ہونے لگا۔
آج تو یہ چیپٹر بند کر ہی دوں گا میں، اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ برہان والا آئیڈیا اچھا ہے، سب سیٹ ہو جائے گا اس پر عمل درآمد کرنے سے۔ شاہ اویس پر حیوانیت سوار تھی۔ مہر شاہ کی منتظر تھی۔ کمرے کے باہر راہداری میں وہ ٹہل رہی تھی۔ شاہ اویس کمرے سے نکلا اور مہر کی جانب بڑھنے لگا۔ مہر بے دہانی میں کھڑی تھی، اس بات سے انجان کہ شاہ اویس اس کی جانب بڑھ رہا ہے۔ شاہ اویس بنا چھاپ پیدا کیے چل رہا تھا۔ شاہ اویس نے مہر کو گھما کر اپنے سامنے کیا اور کمر پر ہاتھ رکھ کر خود سے قریب کر لیا۔ مہر پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ، شاہ اویس مسکراتا ہوا بولا۔ مہر نے ایک تھپڑ اس کے بائیں رخسار پر مارا اور خود کو آزاد کروانے کی صحیح کرنے لگی۔ چھوڑو مجھے شاہ اویس، مہر زور سے بولی۔ اب تو نہیں چھوڑ سکتا، شاہ اویس کہتا ہوا اس کے چہرے پر جھکا۔ مہر نے اس کا چہرہ پیچھے کر دیا۔ شاہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے شاہ اویس، چھوڑو مجھے، مہر اسے خود سے دور کرتی ہوئی بولی۔ شاہ اویس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ستم ظریفی یہ کہ زوفشا بیگم اور ماریہ بھی آ گئیں۔ وہ سب بات کی بات ہے، شاہ اویس آہستہ سے بولا۔ ماریہ کی نظر اوپر اٹھی تو پلٹنا بھول گئی۔ امی وہ دیکھیں، ماریہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ مہر اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے خود سے دور کرنے کی صحیح کر رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ زوفشا بیگم کی گرج دار آواز گونجی۔ شاہ اویس کی گرفت ڈھیلی پڑی تو مہر نے اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ آنکھیں نمکین پانیوں سے تر تھیں۔ شاہ اویس کے چہرے پر ندامت کے کوئی آثار نہیں تھے، بلکہ اس کے شیطانی دماغ میں ابھی بھی کچھ چل رہا تھا۔ شاہ اویس نے اپنی شرٹ کے بٹن توڑے، پھر شرٹ کا گریبان بھی پھاڑ دیا۔ مہر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ شاہ فون کان سے لگائے اندر آیا تو نظر زوفشا بیگم پر پڑی، جو ہکا بکا سی زینے چڑھ رہی تھیں۔ یہ شریفوں کا گھر ہے، کیا بےہودگی مچا رکھی ہے، وہ چلاتی ہوئی چلتی آ رہی تھیں۔ شاہ کو خطرے کی بو آئی تو ان کے پیچھے بھاگ کھڑا ہوا۔ ان دونوں کو دیکھ کر شاہ کے حواس جواب دے گئے۔ بے غیرت، شرم نہیں آتی تجھے دیور کے ساتھ یہ حرکتیں کرتے ہوئے؟ زوفشا بیگم نے مہر کو بالوں سے دبوچ لیا۔ مہر کرا کر انہیں دیکھنے لگی۔ شاہ خاموش شاہ اویس کو دیکھ رہا تھا جس کی حالت ابتر تھی۔ اس کے برعکس مہر کا حلیہ بالکل ٹھیک تھا۔ کیا ہوا ہے یہاں؟ شاہ بولتا ہوا آگے آیا۔ ماریہ تماشائی بنی کھڑی تھی۔ میں بتاتی ہوں تجھے شاہ، یہ بے حیا بے غیرت لڑکی شاہ اویس کے ساتھ، اللہ معاف کرے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میری آواز سن کر اس نے شاہ اویس کو خود سے دور کیا۔ ہائے کیسی کمینی عورت ہے یہ شاہ، کہاں سے اٹھا کر لایا تھا تو اسے؟ وہ چیخ چیخ کر شاہ کو بتا رہی تھی۔ مہر نفی میں سر ہلاتی شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ مہر یہ سب کیا ہے؟ شاہ بے یقینی کی کیفیت میں اسے دیکھنے لگا۔ شاہ اویس معصوم سی شکل بنائے کھڑا تھا مانو اس پر ظلم ہوا ہو۔ شاہ میں نے کچھ نہیں کیا، بلکہ شاہ اویس میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا۔ مہر بولتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ بھابھی کیوں جھوٹ بول رہی ہیں آپ؟ شاہ اویس نے رونے والی شکل بنائی۔ بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا۔ میں کمرے سے تیار ہو کر نکلا تو بھابھی نے مجھے بلایا، تو پھر دیکھیں کیا حال کیا میرا۔ شاہ اویس نے آنسو بہاتے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ہائے میرا بچہ، زوفشا بیگم اسے سینے سے لگاتی ہوئی بولی۔ شاہ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، یقین کرے میرا۔ شاہ اویس آیا تھا میرے پاس، میں تو… شاہ کے تھپڑ نے مہر کو چپ کروا دیا۔ مہر منہ پر ہاتھ رکھے شکوہ کناہ نظروں سے شاہ کو دیکھنے لگی۔ سیاہ بادل آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے۔ گھٹائیں چھا رہی تھیں، بجلیاں چمک رہی تھیں، ہوائیں رخ بدل رہی تھیں۔ نیلا آسمان سیاہ بادلوں سے پوشیدہ ہو چکا تھا۔ مہر کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ میں نے تمہیں عزت دی، تمہاری خاطر سب سے لڑتا رہا اور تم نے یہ صلہ دیا ہے مجھے؟ شاہ اسے بازو سے پکڑتا ہوا جھنجھوڑنے لگا۔ مہر کرب سے اسے دیکھنے لگی۔ مہر نے منہ پر قفل لگا لیے۔ آنسوؤں پر وہ قفل نہیں لگا سکتی تھی سو وہ بہتے رہے، اپنی داستان بیان کر رہے تھے۔ اگر کوئی نہیں سمجھنے والا ہوتا تو… میں تو پہلے ہی کہتی تھی ایسی بے غیرت گھر نہیں بساتی، ان کو سر پر بٹھاؤ تو جوتیاں مارتی ہیں، دیکھ لے اب شاہ۔ زوفشا بیگم تعصب سے بولی۔ تم نے ایک بار نہیں سوچا مجھ پر کیا گزرے گی؟ شاہ کے لہجے میں چوٹ تھی۔ وہ ٹوٹ رہا تھا، بکھر رہا تھا، لیکن خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی صحیح کر رہا تھا۔ مہر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ خاموش سر جھکائے ان کی گالیاں سنتی رہی۔ شاہ اویس بھی بول رہا تھا، اس کے کردار پر نہ جانے کیسے کیسے بہتان لگائے جا رہے تھے، لیکن مہر سن نہیں رہی تھی۔ شاید اس میں سننے کی سکت باقی نہ رہی تھی۔
وہ ان سب کے بیچ تو کھڑی تھی لیکن شاید اندر سے مر چکی تھی۔ اس کی روح پر وار کیا گیا تھا اور ایسا وار تھا جس کے بعد حیات ممکن نہ تھی۔ ایسے لچھن شریفوں کے نہیں ہوتے، مجھے تو اول روز سے ہی یہ کھٹکتی تھی۔ زوفشا بیگم کہاں خاموش رہنے والی تھیں۔ شاہ اس بے غیرت کو میرے گھر سے نکال دے، ورنہ میں خود اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کر دوں گی۔ خود بے حیائی پھیلا کر میرے معصوم بچے پر الزام تراشی کر رہی ہے یہ شاہ۔ زوفشا بیگم چلا رہی تھی، دکھ بڑھتا جا رہا تھا، کرب غصے میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ شاہ کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی تھی۔ مہر کا ہاتھ پکڑا اور چلنے لگا۔ مہر اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ شاہ تقریباً اسے گھسیٹ رہا تھا۔ ماریا کا چہرہ کھل اٹھا۔ زوفشا بیگم شاویز کو دیکھتی اثبات میں سر ہلانے لگی۔ شاہ حویلی کے گیٹ پر آ گیا۔ چوکیدار نے اسے دیکھ کر گیٹ وا کر دیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا جس دن تم مجھ سے بے وفائی کی میں تمہیں اپنی زندگی سے نکال دوں گا، یاد ہے؟ شاہ اس کا چہرہ اوپر کرتا آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ مہر کی آنکھیں کرب سے آؤ پکار کر رہی تھیں۔ شاہ نے اسے باہر دھکا دے دیا۔ مہر لڑکھڑائی، بر وقت اس نے گیٹ کو تھام لیا ورنہ گر جاتی۔ اس وقت وہ یہ بھی بھول گیا کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس کی کوکھ میں ایک معصوم جان پل رہی ہے۔ آسمان بھی شاید اس کے غم میں برابر کا شریک تھا۔ بوندیں پیاسی زمین پر گرنے لگیں۔ زمین کی پیاس بجھنے لگی تھی۔ مہر سمت کا تعین کیے بنا چلنے لگی۔ بارش کی بوندیں مہر کو بھگونے لگی تھیں۔ اس کے چہرے پر آنسو تھے یا بارش کے قطرے، اب معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ مہر اپنے بے جان وجود کو گھسیٹ رہی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا پھر سے خود کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن پھر اس جان کا خیال اُد آیا جو اس کے اندر سانس لے رہی تھی۔ مہر خاموش تھی۔ اس کے آنسو اس کا درد بیان کر رہے تھے۔ اس کے آنسو اس کے کردار کی گواہی دے رہے تھے۔ دوپٹہ ڈھلک کر نیچے گر گیا۔ مہر جھکی اور دوپٹہ اٹھا کر خود کے گرد لپیٹ کر اپنا آپ چھپا لیا۔ اس ظالم دنیا میں تن و تنہا وہ کہاں جاتی؟ ایسے میں کوئی بھی اسے سہارا نہیں دینے والا تھا۔ مہر استہزائیہ ہنسی۔ شاہ آخر آپ بھی ان مردوں جیسے ہی نکلے نا۔ اگر بیوی پر یقین ہی نہیں ہوتا تو پھر اسے ساتھ کیوں رکھتے ہیں؟ اس عزت افزائی کے لیے؟ یوں دھکے مار کر باہر پھینکنے کے لیے؟ ایک لمحے میں آپ نے فیصلہ کر لیا، میری آنکھوں میں بھی آپ کو سچائی دکھائی نہیں دی۔ مہر سسکتی ہوئی زمین پر بیٹھ گئی۔ کیا قصور تھا میرا بتائیں؟ صرف یہ کہ میں کوٹھے سے آئی ہوں، جبکہ میں اپنی مرضی سے بھی نہیں گئی تھی شاہ۔ خود سے محبت کروا کے، اپنی محبت کا عادی بنا کر آپ نے مجھے اپنے دل سے، اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ کیسے کر دیا آپ نے یہ سب شاہ؟ مہر بلکتی ہوئی بولتی جا رہی تھی۔ دکھ ایسا تھا کہ تکلیف کا حساب لگانا ممکن نہیں تھا۔ جب دل کو چیر دیا جائے تو تکلیف کا حساب نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کے لیے سائنس نے کوئی آلہ دریافت نہیں کیا۔ یہ سیاہ بادل بھی مہر کے ہمراہ رو رہے تھے۔ تیز بارش کی بوندیں ہر شے کو تر کر رہی تھیں۔ اندھیری سیاہ رات میں مہر کا بے جان وجود پڑا تھا۔ مہر گھٹنوں پر سر رکھے سسک رہی تھی، تڑپ رہی تھی، لیکن اس کی آہوازاری سننے والا کوئی نہیں تھا۔ شاہ آپ کو میں نے اپنا سہارا بنایا تھا، آج آپ نے ہی مجھے بے سہارا کر دیا۔ بس اتنا ہی بھروسہ تھا مجھ پر؟ اتنی کمزور تھا آپ کا یقین؟ یہ بھی نہیں سوچا میں ہمارے بچے کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ مہر اس تاریک اور اداس رات کا حصہ لگ رہی تھی۔ خاموشی میں مہر کی سسکیاں، اس کی پکار گونج رہی تھی، لیکن افسوس اس کے لیے کوئی نہیں تھا۔ شاہ آپ نے ایک بار بھی ہمارے بچے کے بارے میں نہیں سوچا، جس کے لیے آپ دیوانے تھے۔ آج اسے بھی خود سے دور کر دیا۔ میرا نہ سہی اپنے بچے کا ہی خیال کر لیتے۔ میں کیسے اس ننھی جان کو پال سکوں گی؟ نہ ہاتھ میں پیسے ہیں، نہ سر پر چھت۔ آپ نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا شاہ، چھوڑ دیا آپ نے مجھے۔ چار سو تکلیف ہی تکلیف تھی۔ اگر یہی کرنا تھا تو مجھے وہیں رہنے دیتے۔ اتنی تکلیف مجھے ان مردوں کی گندی نگاہوں سے نہیں ہوتی تھی جتنی تکلیف آپ نے دی ہے۔ جس کرب میں آپ نے مجھے مبتلا کیا ہے، میں کیسے برداشت کروں گی؟ کہاں سے اتنی ہمت، اتنا حوصلہ لاؤں؟ مجھے بیچ راہ میں چھوڑ دیا آپ نے شاہ۔ مہر کا جسم کبکبانے لگا تھا۔ حواس بحال ہوئے تو سردی کا احساس ہونے لگا۔ احساسات تو منجمد ہو ہی چکے تھے، اب یہ مٹی کا جسم بھی منجمد ہونے لگا تھا۔ سرد ہوا کے جھونکے بوندوں کے سنگ مہر سے آ کر ٹکرا رہے تھے۔ اس کے اپنے اندر جل تھل کا موسم چل رہا تھا۔ اندر باہر برسات ہو رہی تھی۔ شاہ مرے مرے قدم اٹھاتا اندر آیا۔
ذوالفشاں بیگم شاہویز کے بال ٹھیک کر رہی تھیں۔ پھینک آئے ہو اس گندگی کو، ذوالفشاں بیگم حقارت سے بولیں۔ شاہ اس بات میں سر ہلاتا چلنے لگا۔ کسی خیال کے تحت رکا۔ بابا سائیں کو آگاہ کر دیجیے گا میں جا رہا ہوں۔ شاہ جیب سے چابی نکالتا ہوا بولا۔ ایسے خراب موسم میں کہاں جا رہے ہو؟ وہ پریشانی سے گویا ہوئیں۔ کمال کا انصاف ہے نا، وہ جو اپنے سنگ ایک جان کو لیے جا رہی تھی اس کی فکر نہیں تھی کہ وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوگی، اور جو گاڑی گھمانے جا رہا تھا اس کی فکر ستانے لگی۔ فی الحال مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، بہتر ہوگا مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ شاہ ان کا ہاتھ جھٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہائے میرا بچہ پھر سے اسی تکلیف سے گزر رہا ہے، ذوالفشاں بیگم آہ بھرتی ہوئی بولیں۔ امی شکر کریں اس مہر سے جان چھوٹ گئی۔ ماریہ نے اب اپنی زبان کھولی۔ شاہ گاڑی میں بیٹھا اور حویلی سے باہر نکل آیا۔ تاریک رات میں تیزی سے برستی بارش منظر کو دھندلا کر رہی تھی۔ کب سے ضبط کیے آنسوؤں کو شاہ نے بہنے دیا۔ سنسان ویران راستے اس تاریک رات کی مانند اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ شاہ نے بریک لگا کر گاڑی روک دی۔ شاہ کا سر نفی میں حرکت کر رہا تھا۔ ہر بار میرے ساتھ ہی کیوں؟ مجھے کیوں دھوکہ ملتا ہے؟ کیا کمی تھی میرے پیار میں؟ پہلے ایسا ہوا میں نے قسمت سمجھ کر قبول کر لیا، لیکن اب کیوں؟ کیا مجھے خوش رہنے کا حق نہیں؟ میں اپنی زندگی کو پرسکون انداز میں نہیں گزار سکتا کیا؟ دھوکہ فریب بس یہی رہ گیا ہے دنیا میں؟ شاہ کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا، دل بھی رو رہا تھا، بلکہ خون کے آنسو کہنا زیادہ بہتر ہے۔ شاہ کی آنکھوں میں دکھائی دیتا کرب اس کی تکلیف، اس کو ملنے والی اذیت کی عکاسی کر رہا تھا۔ ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آنسو شاہ کی شرٹ کو متواتر تر کر رہے تھے۔ وہ ہذیانی انداز میں بولتا جا رہا تھا۔ سر نفی میں ہل رہا تھا۔ شاہ نے سسکتے ہوئے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ غم غصے میں تبدیل ہو رہا تھا۔ شاہ نے اپنے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ ہار گیا میں۔ شاہ کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ تکلیف سے دوچار ہو کر باہر دیکھنے لگا۔ جب تکلیف کا ازالہ نہ ہو سکا تو شاہ نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ فل سپیڈ میں گاڑی چلانے لگا۔ عجیب دیوانہ پن تھا۔ وہ خود بھی ناآشنا تھا اپنے اندر سے۔ آنکھوں میں دکھائی دے رہا تھا مستقل ایک نہ ختم ہونے والا کرب۔ وہ گاڑی دوڑاتا جا رہا تھا، شاید کہیں دور جا کر اسے سکون مل جاتا۔ اس ناول کو ریڈ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کو اس کا کنٹینٹ اچھا لگے تو پلیز جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر جائیے گا۔ تھینک یو۔